बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो अगेन क्रिकेट के ऊपर है और इस प्रोग्राम में हम खालिद महमूद साहब को खुश आमदीद कहते हैं, जो साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और उसके साथ साथ इनके दौर में आखिरी दफ़ा पाकिस्तान ने फ़ाइनल खेला था। उसके बाद से आज तक पाकिस्तान फ़ाइनल में नहीं पहुंच सका। कितने साल गुजर गए, क्यों नहीं पहुंच सका, हम इनसे उसकी रुदात भी सुनेंगे। और लास्ट जो प्रोग्राम था उसमें हमने बात की थी कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि हमने उसकी तैयारी सही तरह नहीं की हुई। तो जी खालिद महमूद साहब, वर्ल्ड कप को हम लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कशन की थी शुरू में, और हमने कहा था कि चांसेस बहुत कम है क्योंकि तैयारी हमें उस तरह नज़र नहीं आई, और वही हुआ। तो आप इस पे ज़रा थोड़ी डिटेल से रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया। वो इतनी मेरा ख्याल है रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ तो सबके सामने नज़र आ रही थी। देखिए, हमारा ये जो है ना महदूद ओवरों के खेल जो है वो बहुत ही साइंटिफिक हो चुके हुए हैं, और उसमें एक ख़ास अंदाज की अप्रोच भी चाहिए, बड़ी एग्रेसिव किस्म की, और उसके लिए उसी तरह की बैटिंग भी दरकार है। हम जितनी मर्ज़ी तारीफ़ करें बाबर आज़म की, जितनी मर्ज़ी तारीफ़ करें अपने और बैट्समैनों की, बहुत बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनका जो है ना अंदाज़, वही खेलने का स्टाइल जो है वो ये नहीं है 50 ओवर वाला या 20 ओवर वाला। इन 20 और 50 ओवर में आपने जो ख़ास तौर पे वो पावर प्लेज आपको मिलते हैं, पहले 10 ओवर मिलते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। बाकी टीमों ने इन सब के लिए अलग-अलग हदफ मुकर्रर किए होते हैं, प्लानिंग की हुई थी, प्लानिंग मनसूबाबंदी की होती है, और उसी के मुताबिक उनके बैट्समैन होते हैं। और ये नहीं कि वहाँ जाके वो मार धाड़ करते हैं, उनकी जो मशक है बिल्कुल तैयारी उसके वो लिए मुल्क के अंदर की होती है, और देखा होता है कि वाकई ये 10 ओवर में इतना स्कोर कर पा रहे। अगर एक टीम जो बाहर की है, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया या इस तरह की टीमें, वो पहले 10 ओवर में जाके 80-90 स्कोर कर रहे हैं, पावर प्ले है, फील्ड अंदर आप है, एक दो खिलाड़ी सिर्फ बाहर होते हैं, तो वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान उसके मुकाबले में 40-50 बड़ी मुश्किल से कर रहा है, तो मैच तो उसी वक्त ही ख़त्म हो जाता है सर। तो ये चीज़ देखने में आ रही थी पाकिस्तान की कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़ ही, जो हमने उससे पहले शायद अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेले, श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेले, तो वहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही थी। और जितने भी लोग क्रिकेट को समझते हैं वो कह रहे थे कि आपकी तैयारी नहीं हो रही इसके लिए। देखिए, उसके लिए तो चाहे हो सकता है बाबर आजम हो जाए या कोई भी प्लेयर हो जाए, अगर वो उस तरह नहीं खेल रहा तो आपको उसका मुतबादल लेके आना पड़ेगा। उसकी मुझे जो मिसाल याद पड़ती है, जब 1975 में, आपको पता है ये पहली दफ़ा वर्ल्ड कप आया था, जी बिल्कुल, हाल 1975 का ही था टूर्नामेंट, जिसमें और उस वक्त सुनील गावस्कर जो था अपनी शोहरत, अपनी बैटिंग की यानी अरूज पे था, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी। तो आजकल भी वो देवता माना जाता है इंडिया में, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी उसको जाके उससे रहनुमाई हासिल करते हैं। तो मुझे याद पड़ता है कि पहले ही शायद मैच था, उसमें उसने 32 स्कोर किए थे, आउट नहीं हुआ था, और मैं कोई 30-35 ओवर खेला था। तो उससे पूछा गया कि अल्लाह के बंदे ये तुमने क्या किया है? उसने कहा मुझे खुद नहीं समझ, मेरे पास कोई इसकी वजाहत नहीं है। बात बड़ी सीधी सी है कि मुझे तेज़ खेलने का कोई तजर्बा नहीं था, यानी मैं तो सिर्फ 6 छोड़ के 60 गेंदें भी मिल जाएं और उसमें मुझे हिट मारने वाला बॉल नहीं मिलेगा तो मेरी मिजाज में है, इंस्टिंक्ट्स है कि मैं वो उसको हिट नहीं करूँगा, तो वो मैं हिट नहीं कर पाया। और फिर उन्होंने कहा कि तुम आउट ही हो जाते। वो कहता है कि बॉलिंग इतनी कमज़ोर थी कि उससे आउट भी नहीं हुआ उसने उसकी ये वजाहत की, और बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे महसूस होता था इस टूर्नामेंट से पहले भी कि बाबर आजम का भी यही मसला है, क्योंकि वो बड़ा यानी बेहतरीन बैट्समैन है, क्रिकेटर है, टेक्निकली एक गेंद को देख के खेलता है। तो मुझे ये नज़र आता था कि जिस तरह मार धाड़ की ज़रूरत होती है वो बाबर आजम वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके मिजाज में नहीं है। बाकी और जो खिलाड़ी थे उनमें से भी आप उन पे यही तबसरा कर सकते हैं। अब देखना, एक ऐसा खिलाड़ी है
جس کا مزاج جارحانہ ہے اور وہ محدود اوورز کا کھلاڑی ہے. علیحدہ بات ہے کہ وہ 8-7 باریوں میں سے ایک آدھ دفعہ سکور کرتا ہے, اس کا نام ہے فخر زمان. جب بھی وہ کھیلا ہے اور ٹھیک کھیلا ہے, آپ کی میچ جو ہے وہ آپ جیتے ہیں. تو اس مزاج کے آپ کو زیادہ پلیئر چاہیے تھے جو کہ اس کے لیے رکھے ہوتے. وہ تبھی ہو سکتا تھا کہ کرکٹ بورڈ کو یہ اس بات کی سمجھ ہوتی, کرکٹ بورڈ کو اس ضرورت کا احساس ہوتا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, ان کو بتایا گیا جی بابر اعظم بہت بڑا کھلاڑی ہے, فلانا بہت بڑا بیٹسمین ہے, تو وہ اسی کے ساتھ اکتفا کیا. یہ تو صرف جو کھیل کو سمجھ سکنے والے لوگ تھے وہ یہ دیکھ سکتے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسپنرز جو تھے ان کا مجھے نہیں پتا کہ کس نے ان کو ڈالا ہوا تھا ٹیم میں. یعنی وہ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ آؤٹ آف فارم اس وقت بھی تھے, لیکن نہ بھی آؤٹ آف فارم ہوتے تب بھی وہ کوئی ایسے اسپنر نہیں تھے کہ وہ آ کے درمیان میں وقفے میں آ کے وہ اسکور کو روک سکتے ہیں یا اسکور کرنے کی کوشش ہوتی ہے وکٹیں لو. اسپنر ہمیشہ وکٹ نکالتے ہیں کیونکہ ان کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی کوئی باؤنڈری لائن پہ کیچ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. ہمارے اسپنرز میں وہ خوبی بھی نہیں تھی. لائن لینتھ جو مجھے نظر آیا سب سے بڑا ہمارے اسپنرز کا لائن لینتھ تھا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اسپن بھی کوئی نہیں گیند ہو رہا تھا, اسپن بھی نہیں ہو رہی. حالانکہ انہی وکٹوں پہ انڈیا کے اسپنرز بڑی اچھی اسپن کر رہے تھے. افغانستان تو کمال کر رہا تھا. افغانستان کے تو اسپنرز ویسے ہی آپ کو مشہور ہیں, جو ان کا کپتان ہے اس کا نام جو ہے غلام نبی نہیں, وہ جو مشہور اسپنر ہے جو انڈیا میں راشد, تو اس کی بڑی زبردست ٹرن ہوتی تھی. آسٹریلیا بھی میں نے دیکھا, ان کا بھی ایک اسپنر اچھا, حالانکہ آسٹریلین جو ہے اس میں اسپنرز کی اتنی کوئی گنجائش نہیں ہے, وہ پیس بالنگ زیادہ, لیکن ان کا بھی ایک آدھ اچھا تھا. نیوزی لینڈ کا بھی اچھا. میرا خیال ہے کہ ٹاپ کی 4-5 ٹیموں میں سے ہمارے اسپنرز سب سے کمزور تھے. اور تیسرا جو فیکٹر جو سامنے تھا, دیکھا جا رہا تھا, ہر وہ بندہ جو کرکٹ کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہ دیکھ رہا تھا ہماری فیلڈنگ. ورلڈ کپ چھوڑ کے کسی میں یعنی کیچ چھوڑنا بڑی عام بات. آسٹریلیا کے خلاف ہم ہارے کیچ چھوڑ کے آ رہے تھے, پھر 10-15-20 اسکور فالتو دینا تو ہمارے لیے کوئی کام ہی نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد ایک اور بڑی خرابی ہوئی کہ ہم اپنے پیسر جن کو ہم اٹھا کے آسمان پہ لے کے بڑی دھوم تھی ورلڈ کپ سے پہلے. جی ہاں, کہ بڑی دھوم تھی, وہ دھوم کوئی نظر ہی نہیں آ رہی تھی. شاہین افریدی میں وہ جو ہوتا ہے ایک اسپارک اور پنچ جو ہوتا ہے, وہ جیسے ہوتا ہے نا کسی کا وہ نکال دیا جائے, بالکل زہر نکال دیا جائے وہ. تو ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے یہ کوئی مشکل, یہ کوئی نہ غیب کا علم تھا نہ کوئی مشکل پیش گوئی تھی کہ پاکستان جو ہے نہیں آخری 4 میں آ پائے گا, اور اگر آ گیا تو بہت بڑا کارنامہ ہوگا. تو وہ جس طرح سب لوگوں نے دیکھا اور سوچا اور محسوس کیا, وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی. بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مایوس کن چیز تھی اس لحاظ سے کہ ہندوستان کی جو تھیں کنڈیشن, حالات جو تھے وہ ہمارے جیسے ہی تھے. کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑی نمی تھی ہوا میں, یا یہ بھی نہیں ہے کہ وکٹ بڑی جاندار تھی, اس میں بڑی پیس تھی, یہ بھی نہیں تھی کہ آسٹریلیا کی طرح اس میں باؤنس زیادہ تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو بڑی آسان تھی ساری وہاں پہ معاملات. صرف یہ ہے ایک سنہرا موقع تھا. اب دیکھیں نا, ہندوستان نے اس ٹورنامنٹ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی. تیاری یہ تھی وہ لگاتار میچ جیتتے چلے گئے. اس کے بعد وہ چونکہ آسٹریلیا بھی ایک سخت اور جاندار ٹیم ہے, بڑی ان کی پروفیشنل اپروچ ہے, اور ہندوستان کی بدقسمتی کہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ پیکنگ ایٹ دی رائٹ ٹائم, وہ صحیح وقت پہ اوپر چلے آ رہے تھے, اور پھر اس طرح انہوں نے فائنل جیت لیا. ورنہ ہندوستان کی تیاری میں کوئی کسر نہیں تھی, اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ جیت بھی سکتے ہیں. تو پاکستان کی تو کہانی جو تھی وہ شروع سے ہی ایسے تھی. بالکل. آپ نے جو آسٹریلیا کی بات کی, تو 87 کہ ورلڈ کپ میں بھی میں نے آسٹریلیا کو کچھ فالو کیا تھا اور دیکھا تھا, اور اسپیشلی جا کے پی سی میں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے جب سیمی فائنل وہ کھیلنے کے لیے آئے تھے, اس وقت قادر پیک پہ تھا. جی ہاں. اور ویڈیو انالیٹکس اس وقت وہ 87 میں یوز کر رہے تھے, جو کہ اب ہم کہتے ہیں کہ آج کل کی ٹیکنالوجی. اور وہ ان کا جو کوچ تھا پوری ٹیم کو ہم نے صرف اس عہدے پہ ایک بندہ رکھا ہوا ہے, اس کی انالیسس کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. وہ کون ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ اس کو
پوری ٹیم کو تیار کر رہے تھے کہ اس کو جہاں بال پچ ہونا ہے نا وہیں اس کو پکڑنا ہے. جی بال پچ ہونے کے بعد اگر آپ ویٹ کریں گے تو وہ نہیں پکڑ سکتے. یعنی فارورڈ بڑھ کے کھیلو, فارورڈ ہو بیک فٹ پہ نہ کھیلو, کیونکہ اس وقت تک گیند کافی ٹرن کر چکا ہوگا. اور سیمی فائنل میں وہ انہوں نے قادر کو نہیں چلنے دیا, اس سے پہلے قادر وکٹیں لے رہا تھا. جی ہاں, جی ہاں. تو انہوں نے, میں نے جو نوٹ کیا تھا کہ ہر بالر کے اگینسٹ بیسیکلی تیاری کی ہوئی تھی کہ کون بالر کس طرح کی بالنگ کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ کس طرح کی ہم نے پریپریشن کرنی ہے, فیلڈ پلیسنگ پاکستان کیا لے سکتا ہے, اس کے اگینسٹ ہم نے کس طرح اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. دیکھیں تجزیہ تو اسی کا نام ہے نا, کہ کسی بالر کا گیند جو ہے کھیلنے کا بہترین طریقہ کیا ہے, اس کو کیسے کھیلنا ہے. اسی طرح جہاں تک پاکستان یعنی مخالف کا ہے, وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بیٹسمین کا کون سا شاٹ ہے جو اس کا پسندیدہ ہے, کس شاٹ کو وہ کمزور یا غلط کھیلتا ہے, تو اور وہ اس کے حساب سے اپنے بالر کو ہدایت دیتے ہیں کہ اس کو یہ ایسے. کئی شارٹ پچ ڈیلیوری اچھی نہیں کھیل سکتے, کوئی کسی زیادہ جو جس میں ہو سیم وغیرہ اس کو نہیں, مطلب وہ ہر کھلاڑی کا تجزیہ کر کے تو ان کا جو یہ ماہر ہے اس چیز کا, وہ ان کو مشورے دیتا ہے, پھر اس کے مطابق نیٹ میں پریکٹس کی جاتی ہے. یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو 7 لوگ جاتے ہیں ٹیم کے, یعنی میں سچی بات آپ کو بتاؤں, میں بہت سخت خلاف ہوں اس کے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم کے ساتھ بہت تھوڑی سی مینجمنٹ ہونی چاہیے. باقی جتنی آپ نے ماہرین رکھنے ہیں نا, وہ اپنے ملک میں رکھیں, وہ ملک میں رہیں, آپ کو نیٹس کے دوران وہ دیکھیں اور وہاں آپ کو مشورے دیں اور اس کے مطابق آپ مزید پریکٹس کریں. اب مجھے بتائیے کہ آپ کھیلنے جا رہے ہیں آسٹریلیا, اور جس میں بڑا دائرہ تناؤ کا معاملہ ہوگا, ٹینشن کا ہوگا, ٹیسٹ میچ کھیلنے ہیں, تیز وکٹیں ہیں, تو آپ یہ ماہرین ساتھ جو سوائز کے کھلاڑیوں کو مزید گھبراہٹ کا شکار کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ تیاری انہوں نے یہاں کرانی تھی. یہ نہیں ہوتا کہ مخالف کے ملک میں اور گھر میں پہنچ کے وہاں آپ تیاری کر رہے ہیں. وہاں کیا تیاری ہوگی؟ وہاں تو آپ معمول کی تھوڑی بہت پریکٹس وغیرہ کرتے ہیں. تیاری تو گھر سے مائنر ایڈجسٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, فائن ٹیوننگ, تیاری تو گھر سے کر کے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری جو ٹیم تھی وہ کم از کم کہیں یہ آیا نہیں ہے کہ وہ ٹیم جو تھی کھلاڑیوں کو کوئی مشورے دے رہی تھی, ان کو بتا رہی تھی. بس یہی ہوتا تھا. اور جو ٹی وی اور میڈیا پہ ہم دیکھتے تھے تصویریں, اس میں یہی تھا کہ کھلاڑی کوئی بالنگ کر رہا ہے, کوئی بیٹنگ کر رہا ہے, کوئی ماہرین تو کئی نظر نہیں آتے. تو اس لیے مجھے تو صرف ہنسی آتی ہے دیکھ کے, اور نہیں کوئی. اور آپ کو پتا ہے کتنے ماہرین ساتھ گئے؟ 17 ماہرین کے. میں ورلڈ کپ کے بھی پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو ماہرین کی آپ نے بات کی, کیا ہماری پلاننگ تھی, کس طرح کا ہمارا فوکس تھا. اب حارث رؤف کو ہی اگر ہم لے لیں تو حارث رؤف کا میں جب انالیسس کرتا ہوں تو وہ پہلے 15 اوور کا بالر نہیں ہے. ٹھیک ہے. 15 اوور کے بعد اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں, جب تھوڑا سا پرانا بال ہو جاتا ہے تو وہ افیکٹو ہوتا ہے, بہتر کچھ کر لیتا ہے, بہتر کر رہا ہے. اب اگر آپ نے اس کو نئے بال پہ استعمال کرنا تھا تو کیا آپ نے اس کو تیاری کرائی؟ مجھے تو نہیں نظر آئی. وہ دیکھیں بات یہ ہے, اس پہ آپ کو پورے نظام کو دیکھنا پڑے گا. جی دیکھیں ان کے 2 تیز بالر تھے ہمارے, وہ شاہین شاہ افریدی تھے اور نسیم شاہ. بالکل. اب ایک نسیم شاہ انفٹ ہوا ہے. پہلے سوال یہ ہے کہ وہ انفٹ کیوں ہوا ہے. اب میں تو ان کی کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں دیکھی, مجھے اندرون خانہ کی بھی خبر نہیں ہے, لیکن عموماً یہ بات میں نے سنی ہے کہ نسیم شاہ کا جب وہ کھلایا گیا ہے اس وقت بھی اس کو مسئلہ تھا. بالکل. تو انہوں نے اپنے لالچ میں کہ چلو یہ کچھ پاکستان کے لیے کارآمد ہوگا, اس کو کھلا دیا, جس کی وجہ سے اس کا وہ مسئلہ اور بڑھا. اور آپ پتہ نہیں سال لگتا ہے, 1.5 سال لگتا ہے, 2 سال لگتا ہے. پہلی تو یہ خرابی ہے. دوسری مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا کرکٹ ہے کہ آپ کے پاس 2 بالر ہوں اور اس میں سے ایک بدقسمتی سے انفٹ ہو جائے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں. اگر کوئی آپ کا نظام ٹھیک ہے, اگر آپ کی جو گراس روٹ لیول کی جو کرکٹ ہے وہ ٹھیک ہے, اگر آپ کی کلب کرکٹ بہت اچھی ہو رہی ہے, اگر آپ کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے فرسٹ کلاس کی وہ ٹھیک ہو رہی ہے,
تو آپ کے پاس تو کھلاڑی نکلتے آنے چاہیے، بالکل بیک اپ ہونے چاہیے کھلاڑی. یہ کیا بات ہوئی؟ ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. اور فیلڈ تو ماشاءاللہ جب سے پاکستان بنا ہے اور کرکٹ شروع ہوئی ہے، ہماری فیلڈ تو بس کبھی کوئی اتفاق سے کوئی 2-3 اچھے پلیئر آ جائیں تو آ جائیں، ورنہ تو بس اللہ اللہ. کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا پرانے وقتوں میں سلپ فیلڈنگ نہیں کسی کو کرنی آتی تھی. شروع کی میں 50 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، پھر 60 کی بھی تھی. تو ایک ایسا کھلاڑی تھا جس زیادہ سکور نہیں کرتا تھا، 20-25 15-20-25 کوئی میرے نمبر 6 پہ بیٹنگ کرتا تھا یا 7 پہ. تو اس کو کیوں رکھتے تھے ہم؟ رکھا جاتا تھا کہ یہ سلپ کا بہترین فیلڈر ہے. سر آپ کو یاد آ گیا کون کھلاڑی تھا؟ وہ تھا والس متھائی. اس کو اور اتنا شاندار سلپ کا فیلڈر تھا کہ وہ ایسے ہوتا تھا پیچھے کوئی آہنی دیوار کھڑی ہوئی ہے سلپس میں، اور وہ کیچ بعد میں ماجد خان مشہور رہا، کیچ جانے ہی نہیں دیتا تھا. تو یہ حالات ہیں ہمارے. تو اب آپ دیکھیں سلپ میں کیچ بھی گرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ اس لیے کہ اگین میرے حساب سے تیاری نہیں کروائی جاتی. اگر آپ نے تیاری کروائی ہو، 2-3 پلیئر آپ تیار کریں کہ جو پیور سلپ کے فیلڈر ہوں. جی یہ بھی کرنا چاہیے، ہر چیز کرنی چاہیے، ہر پوزیشن پہ تیاری ہونی چاہیے، فیلڈر ہونے چاہیے، اور اس طرح متبادل کھلاڑی تیار ہونے چاہیے. پھر ان کی جس طرح کی کنڈیشن میں انہوں نے کھیلنا ہے اس میں ان کو کھلایا جائے، پریکٹس کی جائے. جتنی بھی ماہرین ہیں وہ ماہرین ٹیم کے ساتھ رہیں، ان کے خرابیاں دیکھیں، کمزوریاں دیکھیں، کھلاڑیوں کی نشاندہی کریں، ان کو ان کی رہنمائی کریں. یہ سب چیزیں ہونے والی ہے. باہر آسٹریلیا میں جا کے اب کیا کرنا ہے؟ وہ ظاہر کہ انہوں نے ہوٹلوں کی روٹیاں توڑ دی ہیں، کھانا بھی. اور ایک اور میں آپ کو خرابی بتا دوں، میں بڑے اہم جو دورے ہیں پاکستان ٹیم کے ان کے ساتھ بطور مینیجر رہا ہوں. انگلستان کا دورہ 1992 کا، اور جنوبی افریقہ کا پہلا دورہ جو پاکستان ٹیم نے کیا، پھر ویسٹ انڈیز کا دورہ، یہ سارے میں نے دیکھے. میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی فالتو لوگ زیادہ ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیم کے بھی کوئی 1-2 فالتو کھلاڑی ہوں، اتنے ہی مسائل اسی نسبت سے مسائل کا میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. کسی کا کوئی جھگڑا، کسی کا کوئی مسئلہ، وہ مینجمنٹ جو ہے وہ انہیں مسائل سے ہی نپٹ میں رہتی ہے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میچ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ 17 جو ساتھ گئے ہیں وہ تو 17 مسائل کا انبار لے کے بالکل. آپ اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، لیکن عام طور پہ غلط ثابت ہوتا نہیں ہوں. تو سارے مسائل نہیں، آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے آپ بالکل صحیح پن پوائنٹ کرتے ہیں. اچھا، بالرز کی تیاری پہ بات ہو رہی تھی تو میں آسٹریلیا اور انڈیا کے فائنل پہ میں بات کروں گا اس وقت کہ انڈیا سارے میچ جیت چکا تھا، فائنل میں پہنچا. آسٹریلیا شروع میں بہت برے حالات تھے، پاکستان سے میچ جب جیتے تو اس کے بعد وہ پھر جیتنا شروع ہوئے، یعنی کہ پاکستان نے ان کو موقع دیا کہ وہ فارم میں واپس آئیں. پاکستان بہت خیر سگالی کے جذبات رکھتا ہے مخالف ٹیموں کے لیے. اب میں نے جو ان کی تیاری دیکھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے انڈیا کے تقریباً تمام بیٹسمین کو مشکل میں ڈالا سلو باؤنسر سے. جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. دیٹس مین کہ انہوں نے پراپر ورکنگ کی تھی. ہاں وہ ان کا جو ہوگا ایکسپرٹ اس شعبے کا، اس نے ان کو بتایا ہوگا کہ یہ ان کی کمزوری ہے سر. لیکن آپ کو یاد کرواؤں، پرانی باتیں بھی بیچ میں ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. ایک انگلینڈ کی ٹیم کھیلنے گئی تھی آسٹریلیا میں، یہ سن 32 یا 36 کی بات ہے شاید. اس کو مشہور سیریز تھی جس کو باڈی لائن سیریز کہا جاتا ہے. اس میں وہ جو انگلینڈ کا ایک تو مینیجر تھا، اس کی تھی ساری کہ اس نے سارا دیکھ کے نا آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کو اس نے دیکھا کہ یہ جو شارٹ پچ ڈیلیوری ہے نا، خاص طور پہ جو لیگ سٹمپ پہ آ رہی ہے، اس پہ یہ صحیح طرح نہیں کھیل رہے. یعنی کیونکہ ایک دم اٹھ کے آ گئے، اگر آف سٹمپ پہ آئے تو پھر آپ کو بیٹسمین کو موقع آتا. اگر تو اس نے نوٹ کیا کہ یہ جو لیگ سائڈ پہ شارٹ پچ ڈیلیوری ہوتی ہے اس میں یہ صحیح نہیں ٹیکل کرتے، ایج کر لیتے ہیں، کبھی ان کے جسم پہ جا لگتی ہے. تو اس نے اپنے جو جتنے تیز بالر تھے ان کو کہا یہیں کرنا ہے. ان کی پریکٹس ہی وہ کراتا رہا پریکٹس. اور وہ پھر جب میچ میں بھی کھیلتے تھے ذرا بھی اس کو
بالر کو مار پڑنے لگتی تو وہ اس کو اشارہ دیتا کہ وہ بالنگ شروع کر دے. 2-3 فیلڈر وہ اس طرف رکھ لیتا تھا, جس کی وجہ سے آسٹریلیا کو بہت مشکل پیش آئی. انہوں نے وہ سیریز بھی ہار دی تھی ساری کے ساری. بڑی مشہور وہ باڈی لائن سیریز ہے, کبھی اس پہ فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں, وہ دیکھیں. تو ایسا ایک اس نے اٹھایا نقطہ اور اس سے جیت کے آ گیا. وہ بعد میں اس کی بڑی لان تان بھی ہوئی کہ یہ تو ایک منفی قسم کے تم نے ہاتھ کنڈے استعمال کیے, لیکن اس نے کہا, بلکہ وہ بڑی دلچسپ بات ہے, اس ٹور کا جو مینیجر تھا وہ بڑا ایک کوئی نستعلیق قسم کا پرانا کرکٹر گورا تھا, یہ وہ تو اس نے کہا کہ وی شوڈ بی وننگ فرینڈس ہیئر ان دس کنٹری, مطلب ہم اچھا کریں کام لانا. وہ کہتا ہے یو مائٹ ہیو کم ہیئر ٹو ون فرینڈس, آئی ہیو کم ہیئر ٹو ون ایشز. میں ایشز جیتنے آیا ہوں, مجھے دوست بنانے کا یا جیتنے کا کوئی شوق نہیں ہے. خالد صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا, تو بریک پہ ہم جاتے ہیں. اس کے بعد ناظرین بریک کے بعد واپس آ کے ہم پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے. اسٹے ٹیون. کم بیک. جی خالد صاحب, جو فائنل پہ وہ سلو باؤنسرز والا جو تھا, اب میں نے اس پہ انالیسس کیا تھا کہ اس سے پہلے میچز میں ہوتا کیا تھا کہ ہمارے بھی جتنے بھی بالرز فاسٹ بال کرتے تھے تو ان کو وہ پل شاٹ کھیلتے تھے اور وہ چھکا ہو جاتا تھا. آپ کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو ٹیم کے ساتھ اینالسٹ کے طور پہ میں آ رہا ہوں اس طرف, میں اس طرف آ رہا ہوں. تو اب جب آپ سلو باؤنسر کرائیں گے تو اس کو اگر آپ پل کریں گے تو وہ چھکا نہیں ہو سکتا. جی, اور انہوں نے اسی پہ آؤٹ کیے. اسی پہ آؤٹ کیے. دیٹس مین کہ آپ کو رائٹ انالیسس. اب جو آپ نے بات کی, پاکستان میں یہ کمپیوٹرائزڈ انالیسس, ویڈیو انالیسس میں نے انٹروڈیوس کی تھی ماشاء اللہ 2001 میں. ٹھیک ٹھیک. اور میں پہلا تھا اور سافٹ ویئر بنایا اور اس کو انٹروڈیوس کیا. انہوں نے پہلے ایک سافٹ ویئر باہر سے لیا تھا جو کہ اتنا افیکٹو نہیں تھا. پھر میں نے اپنے 4 اسٹوڈنٹ ہائر کیے, وہاں انٹرنشپ ان کو دی تھی. وہ سافٹ ویئر کے تھے سارے, تو ان سے میں نے سافٹ ویئر بنایا, دونوں طرح کے سافٹ ویئر بنائے, کوچنگ کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو انالیٹکس کے لیے. جو میرے 4 اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس وقت ان میں سے ایک تو آسٹریلیا چلا گیا تھا, باقی 3 موجود ہیں اور وہی ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں. انٹرسٹنگلی جو بات ہے تو وہ میرے اسٹوڈنٹ, وہ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے کبھی کرکٹ نہیں کھیلی تھی. تو وہ تو ویڈیو کا جو ان کو میں نے سکھایا ہوا وہی وہ کر کے دے سکتے ہیں, وہ اپنا مائنڈ تو یوز کر ہی نہیں سکتے. یہ تو بہت ہی تو وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ جو ساتھ ہیں وہ کر کے آ رہے ہیں, ساتھ ہیں کر کے آ رہے ہیں, بڑی زیادتی کی بات ہے. بالکل, کہ اگر آپ نے اس شعبے کو متعارف کرایا تھا کرکٹ میں, بالکل, تو کرکٹ بورڈ کو آپ سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ وہ ذاتی بات ہو جائے گی. میں ویسے جاننا چاہوں گا, دلچسپی رکھتا ہوں کہ آخر آپ کی خدمات سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا گیا سارا کچھ. وہ اس لیے کہ میں پن پوائنٹ کرتا تھا کہ یہ مسٹیکس ہیں. آپ نے اگر ٹیم سلیکشن بھی کرنی ہے تو پچھلے 5 سال کا ڈیٹا لے کے یا کم از کم 1 سال کا ڈیٹا لیں کہ اس پلیئر نے کس طرح پرفارم کیا, اس کے ویک ایریاز کون سے ہیں. اور جو آپ نے نیٹ میں پریکٹس کی بات کی اس کو بھی میں نے پن پوائنٹ کیا تھا کہ جس طرح آپ نیٹ کرواتے ہیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اب فار ایگزامپل اس وقت شاہد افریدی تھا, تو میں کہتا تھا کہ شاہد افریدی کا سب سے بڑا ایشو شارٹ پچ بالز ہے, تو اس کو نیٹ میں کروائیں ہی شارٹ پچ بال اور اس کو کہیں ہر بال کو کھیلنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس کی آئی سیٹ ہو. اسی طرح اگر کوئی آف اسٹمپ سے باہر ویک ہے اور وہ کٹ کر کے ایج دے دیتا ہے تو اس کو کرائیں آف اسٹمپ پہ ہی اور اس کو کہیں کھیلیں ہر بال کو, تاکہ اس کی سیٹنگ ہو اور وہ چاپ کرے اور سلپ کے اوپر سے, جو کہ اب یوز ہوتا ہے یہ کہ سلپ کے اوپر سے چھکا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو ڈیپلی انالائز کرنا پڑتا ہے. اور تب آپ اپنی ٹیم کی نیٹ پریکٹس پہ میں چھوٹا سا تبصرہ کروں آپ کو. میں جب چیئرمین تھا تو میں کبھی کبھی نیٹس میں جا کے دیکھتا تھا کرا تھا, تو پہلے تو نہ دیکھا ہوتا تھا تو کہتے تھا جی سر بڑی زوردار پریکٹس کی ہے, یہ کیا ہے وہ کیا. میں بھی بڑا متاثر ہوتا. پھر میں نے دیکھنا شروع کر دیا تو میں نے دیکھا یہ کہ اندھا دھند قسم کی نیٹ پریکٹس تھی. بالکل, اس میں کوئی دماغ, کوئی سوچ, کوئی انالیسس نہیں چلتا تھا. نمبر 1 تو پہلی بات یہ تھی کہ بالر جو تھا ان کے
جو نو بال کا بھی خیال کوئی نہیں کر رہا تھا. بالکل یہ میں نے بھی نوٹ کیا. ایک گز وہ آ کے گیند پھینکتے تھے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو سر؟ وہ اچھا ہے ذرا اسپیڈ سے گیند. میں نے کہا وہ اسپیڈ سے تو گیند جائے گا لیکن ہمارے بالر کی جو پریکٹس ہے کہ اس نے لائن سے پیچھے رہ کے گیند پھینکنا ہے, وہ لائن اس کی پریکٹس نہیں ہوگی. اسی وجہ سے ابھی تک نو بالز ہماری زیادہ ہماری ہوتے ہیں. پھر اچھا اس کے بعد کوئی یہ لائن اور لینتھ والی بات ہی کوئی نہیں. بالکل اس کی صرف زور لگا کے وہ گیند پھینکتا تھا. اکثر و بیشتر میں نے دیکھا یا اوور پچ گیند ہوتا تھا یا کافی شارٹ ہوتا تھا, اور وہ زوردار قسم کی اندھا دھند اس کو ہٹ لگ جاتی تھی اور وہ ٹھا 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 ہو رہی ہوتی تھی اور سارے بڑے خوش ہو رہے ہوتے تھے کہ بڑی پرجوش قسم کی پریکٹس ہو رہی. اور میں نے کہا بیٹسمین کو تو کوئی چیلنج ہو ہی نہیں رہا, اس کو کوئی خطرہ ہو ہی نہیں رہا, اس کو تو سیدھے سیدھے ہٹ مارنے والے گیند ملتے جا رہے ہیں, تو یہ کیا پریکٹس ہوگی سارا کچھ. خاصی مجھے دیکھ کے مایوسی ہوئی. وہ میں نے اس میں پھر مداخلت بھی کی, پھر مطالبہ کیا اس وقت جو بھی کوچ وغیرہ تھے کہ آپ وہ گیند پھینکیں جو اس کو مشکل پیش آئے, بالر کو بھی پتہ ہو کہ اس کو کس سے آتے, تو وہ اس کے ویک ایریا کو ہٹ کرے. ویک ایریا کو ہٹ کریں. کس حد تک عمل ہوا میں کہہ نہیں سکتا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو نیٹ پریکٹس ہوتی ہے جس کا بڑا چرچا ہوتا ہے, جس کا اخباروں میں تصویریں آتی ہیں اور بورڈ کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو بھی یہ خبر دی جاتی ہے کہ 3 گھنٹے پریکٹس کی گئی ہے, وہ پریکٹس میرا خیال ہے بیکار یوزلیس ہوتی ہے. بالکل یوزلیس ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے اور میں بھی آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کیونکہ یہ چیز میں نے بھی نوٹ کی تھی کہ ہماری پریکٹس سب سے بڑا ایشو ہے. ان دنوں جوید میاں داد کوچ تھا, تو میں نے کہا کہ جی آپ کے نو بال کا سب سے بڑا ایشو ہے, تو جب تک آپ نیٹ میں اس نو بال کو نہیں کنٹرول کریں گے تب تک وہ میچ میں کیسے کنٹرول ہوگا؟ بالکل نہیں کریں گے. تو یہ تو ایشو, اور جب میچ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے گیند میں وہ جان ہی نہیں رہ جائے گی. بالر کا دھیان ہوگا کہ وہ ہو میں لائن شروع میں پرابلم آئے گی لیکن جب وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا تو جب آپ نیٹس میں صحیح طرح دھیان کر کے کریں گے تو پھر تو وہ اس کو مشق ہو جائے گی, پھر وہ میچ میں بھی ایسے کرے گا. لیکن جب آپ نیٹس میں اس کو کھلی چھٹی دے دیں گے تو پھر کیا کرے گا وہ. بالکل. میں جب یونیورسٹی میں تھا تو انٹر یونیورسٹی اب بھی ہوتے ہیں تب بھی ہوتے تھے, تو انٹر یونیورسٹی کمپٹیشن تھا, تو میرے میچ سے پہلے ایک میچ اس ٹیم کا میچ تھا جس سے میرا میچ ہونا تھا, تو میں وہ میچ دیکھنے گیا کہ یہ دیکھوں تو صحیح ہماری ٹیم سے ہونا ہے, تو مجھے پتہ تو ہو کہ ان کے کون ویک ایریاز ہیں, کون سے اسٹرانگ ایریاز ہیں. ان کے اوپنر نے سینچری ماری اور بڑا اچھا پلیئر تھا, میں اس کا نوٹ کرتا رہا. اس کے بعد جب ہمارا میچ شروع ہوا تو میرا ٹارگٹ وہ تھا پہلے کہ اس کو آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک. اب ہمارے بالر نے بالنگ شروع کی, پہلے اس کو میں نے کہا کہ تم راؤنڈ دا وکٹ آؤ, اس کو راؤنڈ دا وکٹ بالنگ کرواؤ. اس نے کہا ٹھیک, اس نے راؤنڈ دا وکٹ بال کروائی. میں نے اس کو کہا کہ تم نے لیگ سٹمپ کو ہٹ کرنا ہے, آف سٹمپ پہ بالنگ نہیں کروانی. اس نے جب لیگ سٹمپ کو ہٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا جرکا ہے. میں نے کہا کہ اب تم نے 2 بالز آف سٹمپ پہ دینے ہیں, پھر ایک لیگ پہ دینا ہے. جب اس کو لیگ پہ دیا وہ آؤٹ ہو گیا. تو بیسیکلی آپ کو ٹارگٹ کر کے اپروچ, اس کے لیے تیاری کروانی پڑتی بالرز کو. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اب ہم آسٹریلیا گئے ہیں اور آسٹریلیا کا بڑا شور ہے کہ جی بہت ٹف دورہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کسی دور میں, مجھے بتایا گیا تھا کہ جی ہمارے بڑے بڑے پلیئر بیمار بھی ہو جاتے ہیں آسٹریلیا کے دورے سے پہلے یا دورے کے دوران. اس وقت تو شاید ایک نہیں معذرت کی ہے, باقی تو بالکل حارث رؤف نے معذرت کی. جی حارث رؤف نے, باقی تو سارے موجود, باقی سارے موجود ہیں. ابھی تو جو گئے ہیں میرا خیال ان میں سے 90% تو کبھی آسٹریلیا گئے ہی نہیں نا کھیلنے, پہلی دفعہ گئے ہیں. میرا حال ایسے ہی ہے سر. تو اس لیے ان کو تو ابھی پتہ نہیں نا وہاں کیا ہونا ہے, تو وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا نا ان کو. وہاں جا کے تو آپ دیکھیے میرا حال پہلا ٹیسٹ میچ ہی پرتھ پہ ہے, اور پرتھ جو ہے آسٹریلیا کی تیز وکٹوں میں سے بھی تیز بھی سمجھی جاتی ہے اور اس میں باؤنس بھی زیادہ ہے. ہماری اچھی ٹیمیں جا کے بھی وہاں پہ بہت کم سکور پہ آؤٹ ہوتی رہی ہیں. پرتھ کی وکٹ میں مجھے یاد ہے جو میرے حال 70 کی دہائی والی ٹیم گئی تھی, بہت اچھی ٹیم تھی اس کی. تو میرے حال مشتاق تھا کپتان اس کا,
تو وہ یا اس سے پہلے تھا کوئی میچ جس میں 60 پہ یعنی 60 پہ ہماری ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی سارے کچھ. تو اس طرح کا ہوتا رہتا ہے. تو یہ اور وہ تجربہ کار لوگ تھے, یہ وہ کھلاڑی تھے ٹیم کے بالر بیٹسمین سارے کے سارے جنہوں نے بے شمار کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیلی ہوئی تھی اور مختلف ملکوں کے دورے بھی کیے ہوئے تھے. ان کا یہ حال ہوا تھا. تو اس وجہ سے یہ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعائی کرنی چاہیے اس دورے کے لیے. تو وہی نا, تیاری کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہم نے کوئی فاسٹ وکٹ بنا کے اس پہ تیاری کروائی, فاسٹ اینڈ باؤنسی دونوں چیز؟ جی نہیں, میں نے نہیں سنا. وہی میں نے بھی نہیں سنا. فاسٹ وکٹ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تو نہیں نا بن جاتی ہے. فاسٹ وکٹ بنانے کے لیے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کیوریٹرز جو ہیں کیا ان کو اس قسم کی وکٹ بنانے کا کچھ تجربہ بھی ہے. یہ بھی ایشو ہے. مصیبت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایک سپورٹنگ اچھی وکٹ بنائیں جس میں وہ ملے موقع بیٹسمین کو بھی بیٹنگ کرنے کا اور جس میں بالر کو بھی وہ بھی مؤثر ہو, جب وہ بتائے جاتے ہیں تو وہ وکٹ پتہ ہے کیا بنتی ہے, یعنی یہ بھی میرا تجربہ ہے, وہ وکٹ بنتی ہے انڈر پریپیئرڈ. یعنی ایسی وکٹ ہوتی ہے جس میں تھوڑے سے کھیل کے بعد ہی وہ اپنی ختم ہو جاتی ہے. وہ ہمارے تصور جو ہے نا ایک سپورٹنگ وکٹ کا, وہ انڈر پریپیئرڈ وکٹ کا ہے کہ جس میں کہیں نیچی ہو کہیں اونچی ہو کہیں گیند اوپر نکل کے جا رہا ہو. یہ نہیں ہے. اچھا, میں نے سنا کسی زمانے میں, کیونکہ آپ رہے ہیں کرکٹ بورڈ میں, نندی پور کی مٹی خاص طور پہ یوز ہوتی تھی. جی, نندی پور کسے مٹی لاتے تھے, کہتے تھے کہ اس میں وہ خاصیت ہے کہ یہ سیٹل رہتی ہے, اکھڑتی نہیں وغیرہ. لیکن وہ دیکھیں نری مٹی سے بات نہیں بنتی. یہ بڑا ایک آرٹ ہے وکٹوں کا, بیسیکلی سوائل مکینکس. جی وہ بھی ہے, پلس اس کے یہ ہے کہ جو آپ کا ہے موسم وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. یعنی آسٹریلیا ہو یا دوسرے ملک ہو, انگلینڈ ہو, ان میں وہ شدت نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں گرمی کی جو ہماری ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جو 6 مہینے غضب کی گرمی پڑتی ہے, یہ بڑے تجربے ہو چکے ہیں. کارلا صاحب جو تھے وہ بڑے ماہر تھے اس شعبے کے. جی بالکل سنا. انہوں نے ایک میرا خیال ہے وہ جو ہے نا کاؤنٹی, اب یاد نہیں, میرا خیال ہے برمنگم والی کاؤنٹی تھی, تو اس کا گراؤنڈ مین بڑا مشہور تھا. انہوں نے گوروں سے ہی بات کی تھی کہ بھائی مجھے چاہیے ایسا بندہ جو آ کے ہماری وکٹیں بھی بنائے اور ہمارے جو وکٹ بنانے والے ہیں کیوریٹرز وغیرہ ان کی تربیت بھی کرے. تو وہ وہاں سے لے کے آیا وکٹ, یعنی ایک بنی ہوئی وکٹ کو نا اس نے وہ کاٹ کے مشین سے, تو باقاعدہ جیسے ہوتا ہے نا وہ رول ہوئی ہوئی وکٹ وہ لے کے آیا تھا. اس نے کہا یہ ہماری بڑی شاندار وکٹ ہے وہ. تو وہ لگائی گئی, لیکن اور اس نے جیسے جیسے کہا وہ اس کو اس کا نگہداشت بھی ہوئی, بندوبست بھی ہوا. اس زمانے میں پہلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے رولر عام رولرز ہوتے تھے جو, اس نے کہا نہیں یہ رولر نہیں آپ کے یہاں چلیں گے. اس نے پھر انٹروڈیوس کیا, وہ تھے اسپائک رولر, یعنی رولرز میں بھی اسپائکس تھے. وہ تقریباً 5-6 انچ جو تھے وہ اندر چھوٹا چھوٹا سوراخ کرتے تھے واٹرنگ تاکہ اس نے کہا کہ اس طرح جب واٹرنگ ہوگی اور وکٹ میں نمی رہے گی تو وہ وکٹ ہوگی جو آپ کی آئیڈیل وکٹ ہوگی. تو وہ سارے تجربات کیے گئے, لیکن وہ جو جون جولائی اگست مئی کی شدید گرمی ہوتی تھی نا, اس کے آگے یہ سارے حربے جو تھے وہ ناکام ہونے لگے. تو بس اس کا علاج یہی تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ وکٹیں بناتے رہیں, 1 سال رکھیں 2 سال رکھیں پھر نئی وکٹ بنائیں پھر نئی وکٹ. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کرکٹ کے ماہرین ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ ہے. اب آپ اگر کرکٹ بورڈ کا انتظام ایسے لوگوں کو دے دیں جن کو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے تو پھر وہ چیزیں نہیں ہو سکیں گی. یہ ہماری بڑی بدقسمتی کی بات ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا, آپ نے کیوریٹر کی بات کی تو رمیز راجہ جن دنوں چیئرمین تھا اس نے آسٹریلیا سے کیوریٹر بلایا تھا وکٹس کے لیے, اور اسپیشلی اس کا فوکس یہی باؤنسی وکٹس کے اوپر تھا. جی ہاں, تو اس میں اب موسمی جو حالات ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کی بنوائی ہوئی وکٹوں کا کیا ایک ایکسپیریمنٹ ایبٹ آباد میں بھی کیا گیا انجام ہوا. وہ تو کہ ایبٹ آباد کی وہ کنڈیشنز نہیں ہوتی جو یہاں ہمارے یہاں ہوتی ہے. جی جی, تو وہاں بنائی جائے.
ہاں لیکن وہ پھر ایبٹ آباد میں اگر آپ نے وکٹ بنانی ہے تو پھر ایبٹ آباد میں آپ کو اسٹیڈیم بھی بنانا ہے, پھر ایبٹ آباد میں آپ کو میچ بھی کروانا ہے, میچ کروانا ہے. تیاری کے پوائنٹ آف ویو سے بات اس کے لیے ہاں تیاری شاید آپ کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ٹیسٹ میچ یا دوسرا میچ وہاں پہ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ وہاں پہ آپ کو اتنی شائقین بھی نہیں ملیں گے سارا کچھ. لیکن ٹھیک ہے تیاری کے لیے تو اگر وہ وکٹ صحیح طرح بنی ہوئی تو اس پہ تیاری ہونی چاہیے تھی. پھر تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے تھا کہ آسٹریلیا کے دورے کے لیے پاکستان کی ٹیمیں ایبٹ آباد میں تیاری یا گلگت میں جا کے انہوں نے ٹریننگ کی. ایسی بات نہیں کوئی سنی ہے, نہیں سنی, میں نے بھی نہیں سنی. لیکن بہت پہلے یہ انہوں نے آئی تھنک انگلینڈ جانا تھا تو انگلینڈ سے پہلے ایبٹ آباد میں جا کے تیاری کروائی گئی تھی. ہاں لیکن پھر بات یہ ہے کہ انگلینڈ کی جو اتنی ہیومڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ایبٹ آباد کی تو وہ کنڈیشن نہیں ہے. انگلینڈ میں وہ سوئل کا اتنا نہیں عمل دخل ہوتا جتنا کہ موسم کا عمل دخل ہوتا ہے. جب بھی ہیوی ایٹماسفیئر ہوتا ہے, ہیوی ایٹماسفیئر سے مراد کے جس میں یعنی ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہوتی ہے اور بادل ہوتے ہیں اور اس طرح مطلب ابر آلود ہوتا ہے, اس میں وہ گیند ایسے جیسے سانپ کی طرح لہرانا شروع کر دیتا ہے, وہ لہراتا ہے. تو وہ ایبٹ آباد میں آپ کو کیفیت نہیں مل سکے گی ساری جو کہ وہاں ہوگی, کیونکہ وہاں ہیومیڈیٹی بھی ہے, ہیوی ایٹماسفیئر بھی ہے, تو یہ ہر چیز کا اپنا اپنا ایک ماحول ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو آسٹریلیا کے لیے تو اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ دعا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. دعا کریں, منت مانیں, سارا کچھ کریں, سارا کچھ, کیونکہ بالکل آپ کی بات درست ہے. اس کے لیے کوئی تیاری کم از کم میں تو نہیں دیکھی. اگر آپ نے مجھے بھی نہیں نظر آئی تو آپ کو پتا ہوگا. دعا کرنے کے بھی پوائنٹ آف ویو سے میں کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں, مینجمنٹ میں بھی ہوں, تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ بلینک پیپر آپ دیں اور اس کے بعد دعا کرنا شروع کر دیں تو دعا تو کام نہیں آ سکتی, دعا تب کام آئے گی. پیپر کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ جو نالائق طالب علم ہیں 2-3 شعر بھی لکھ دیتے ہیں کہ اگر پاس کر لے تو کیا بات ہے, تیرا اللہ پتہ نہیں کیا کرے, اس طرح کا وہ پھر ساتھ کرنا پڑتا ہے سارا. لیکن میری تو یعنی میں خوف محسوس کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی ٹیم یہ جو ہے نا وہ کلین سویپ سے, وائٹ واش سے بچ کے آ جائے تو بہت بڑا کارنامہ ہوگا, بہت بڑا. آپ اپنا پچھلا ریکارڈ دیکھ لیں آسٹریلیا کے ساتھ جو ہے, پچھلے کئی سالوں سے ہم متواتر ہارتے چلے آ رہے ہیں آسٹریلیا میں ان کے خلاف. کوئی آخری میچ میں حالے کوئی 95-94 میں ہم نے جیتا تھا کوئی وہاں پہ, اس کے بعد تو ہارتے ہی چلے آ رہے ہیں. ایک چیز اور میں نے سنی, ہم کیونکہ سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں کہ شاہد افریدی جب پرائم منسٹر کو ملا اور پھر ان کو ملا, ان دنوں ان کا ٹینیور ختم ہونے والا تھا جی, اور ان کو 3 منتھس کے بعد میں ایکسٹینشن دی گئی, اور مجھے جو پتہ چلا وہ اس بیس پہ دی گئی تھی کہ یہ بابر کو ہٹا کے شاہین افریدی کو کپتان بنائیں گے, اور یہی ہوا. آپ کے پاس ایسی خبر ہے تو بہت ہی افسوسناک ہے. مجھے کچھ علم نہیں اس بات کا, اور کم از کم شاہد افریدی نے بیان دیا تھا کہ جی میں تو روک رہا تھا کہ اس کو کپتان نہ بناؤ. تو اس لہذا اس پہ میں کچھ نہیں کہوں گا, سوائے اس کے کہ اگر آپ کی خبر درست ہے تو یہ افسوسناک ہے, یہ افسوسناک بات ہے, ایسے ہونا نہیں چاہیے. اور چلو وہ کپتان تو بن گیا. یہ شاہین افریدی جو ہے وہ جس طرح کپتانی کی وجہ سے بابر اعظم کا کھیل متاثر ہو رہا تھا, جی اب دیکھیں کہ شاہین افریدی کی بالنگ میں تو وہ جان نظر نہیں آ رہی اب, اور پھر اوپر سے آپ نے اس کو کپتان بنا دیا ہے, اس پہ دباؤ اور زیادہ بڑھے گا اور وہ پھر ویسی بالنگ نہیں کر سکے گا. لیکن اب چونکہ ٹیسٹ میچ ہم نے کھیلنے ہیں 3, تو اب ٹیسٹ میچ دیکھیں کہ اس کو آپ نے کس کو کپتان بنا کے بھیجا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کی بھی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور پتہ, فادر بورڈ ممبر ہے, اس کی کہانی بھی پتہ ہوگی, کیونکہ میرے پاس جب تک مصدقہ خبر نہ ہو میں اس کی بارے میں گفتگو نہیں کرتا. یا ورلڈ کپ کے دوران ہی آنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ ہو گیا. اب دیکھیے یہ جو ہے کپتان ہمارا جو اب بنا ہے ٹیسٹ میچ کا, اس کا جو ٹیسٹ ایوریج جو پچھلے سالوں کی یعنی پچھلے 3 سال کی ٹیسٹ ایوریج چھوڑ دیں, اس سے پرانی جو ہے وہ کافی میچ کھیلے ہیں میرے 25-30 کے کتنے کھیلے ہیں اس نے,
اور اس کی ٹیسٹ ایوریج ہے 28. بالکل صحیح کہا. اب ایک اسپیشلسٹ بیٹسمین کی یہ تو بالروں والی ایوریج ہے نا, بالر ہی اتنی ایوریج بنا لیتے ہیں. اچھے کھلاڑی کی 40+ ہونی 40+ ہوتی ہے, بلکہ 50 ہوتی ہے, یہ ہونی چاہیے. آئیڈیل 50+. وہ اس کی 28 ہے, اور پچھلے 3 سال میں اس نے غالباً صرف 6 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں پچھلے 3 سال میں, اور اس میں 28 بھی نہیں ہے ایوریج, اس کی ایوریج کوئی 17-18 کے بعد. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سی اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی ایسی صلاحیت انہوں نے دیکھی ہے جس کے زور پہ اس کو کپتان بنایا تھا. اور پھر آپ کے پاس سرفراز موجود تھا. سرفراز جو تھا وہ کوئی اتنا برا کپتان نہیں تھا, کامیاب کپتان تھا کافی موقعوں پہ. تو ایسے موقع ہوتے ہیں جب ٹیم مشکل میں ہوتی ہے نا, تو پھر وہ کوئی نیا نہیں بندہ سامنے لے کے آتے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ انگلستان کی ٹیم ایک دفعہ اسی طرح کی صورتحال سے 2-4 تھی. کپتان غالباً ایئن بوتھم کپتان بنایا گیا تھا, اور وہ ناکام ہوا تھا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ایئن بوتھم کی جگہ کوئی نیا اور کپتان بنا لے. وہ انہوں نے 2 سال سے جو کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا, مائک بریڈلے, اس کو لے کے آئے, کیونکہ مائک بریڈلے ایک پیدائشی لیڈر تھا, کیپٹن تھا. اس میں یہ تھی جان کہ وہ ٹیم کو اس کا مرال بلند کر سکتا, اس کی رہنمائی کر سکتا, وہ لے کے آئے. اور میں نے بھی جب یہ پڑھا اخبار میں تو میں نے سوچا کیا پاگلوں والی بات ہے کہ وہ کرکٹ کھیل بھی نہیں رہا ایکٹیو, اس کو لے آئے ہیں. اور یقین مانے کہ اس کی اپنی بیٹنگ وغیرہ تو نہ ہونے کے برابر تھی, لیکن کپتان اتنا اچھا ثابت ہوا کہ اس نے نتائج نیا نہ شروع ہو گئے سر. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا, حرکت کرنی تھی, تو آپ سرفراز کو واپس لے آتے کہ لو بھائی تم ذرا 1-2 سیریز نکال دو. میری سمجھ سے بالا تر ہے ساری چیزیں سارے. بلکہ ہر کسی کی سمجھ سے بالا تر ہے جو کچھ ہوتا ہے. اسٹریٹجک پلاننگ کس طرح کی ہے. خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے. بہت مہربانی. سیریز کے دوران پھر ہم دوبارہ 1-2 میچ وہ کھیل لیں تو پھر ہم دوبارہ زیادہ لطف آئے گا جب آپ کی ٹیم واپس آئے گی, اس پہ ٹھیک ہے. اس وقت آپ یہ میرا پروگرام سامنے رکھ کے مجھے دکھا دیں, اور اگر ساری باتیں درست ثابت ہوں تو پھر مجھے یعنی کوئی شاباش دیں. بالکل ضرور. یہ تو پچھلی بھی ہم دیتے ہیں کہ آپ نے جو کہا تھا وہی ہوا. چلے ٹھیک. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آخر پہ ہم صرف اتنا ہی بات کریں گے کہ ہر کام کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے. جیسے ہمارا امتحان ہوتا ہے تو اس کے لیے جب ہم تیاری کرتے ہیں تو پھر اس کے رزلٹ اچھے آتے ہیں. جب تک ہم تیاری نہیں کریں گے, اس امتحان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے رزلٹ اچھے نہیں آ سکتے. تو کرکٹ بورڈ میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم سامنے ٹارگٹ کو سامنے رکھ کے اس کو اچیو کرنے کے لیے تیاری نہیں کرتے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.